अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है तअव्वुज़ और तस्मिया का, और हमने पिछली वाली क्लास में तिलावत करने से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतों के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो पिछली वाली क्लास में हमने पहली सूरत और उसके हुक्म के बारे में जाना। आज हम इंशाअल्लाह दूसरी सूरत और उसके हुक्म के बारे में जानेंगे। तो आप सेम आज जो है हेडिंग दे दीजिए इस्तिआज़ा और बस्मला का बयान। आज हम इंशाल्लाह मजीद इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन दूसरी सूरत को शुरू करने से पहले मैं नटशल में यहाँ पर पिछला वाला टॉपिक दोहरा देता हूँ ताकि पिछली वाली सूरत आपके जहन में आ जाए और आप आसानी से आज की जो दूसरी सूरत है उसको समझ पाएं। देखिए, हमने पिछली क्लास में जाना था कि तिलावत करने से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतें हैं। यानी जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाए तो शुरुआत यानी इब्तिदा शुरू सूरत से होगी या दरमियान से होगी या दौरान क़िरात किसी दूसरी सूरत का आगाज़ होगा। तो उस लिहाज से हमारी 3 सूरतें बनती थी, ठीक है ना। और वो 3 सूरतें क्या थी मैंने आपको लिखवाई हैं और आपके पास PDF भी होगी, आप उस पर देख सकते हैं। पहली सूरत थी इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत, दूसरी सूरत थी दरमियानी क़िरात इब्तिदाई सूरत, और तीसरी सूरत थी इब्तिदाई क़िरात दरमियानी सूरत। तो ये हमारी 3 यहाँ पर सूरतें बनती थी, ठीक है जी। तो चले मैं इनको दोबारा से एक बार लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा पिछला जो है ना टॉपिक आपके जहन में आ जाए। इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत, ये हमारी पहली सूरत है। और यहां पर जो मैं सूरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ना वो है सौद से सूरत, या आप कह सकते हैं कि इब्तिदा की 3 अक़साम है। ये पहली किस्म है इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत, और दूसरी सूरत हमारी क्या है यानी दूसरी किस्म हमारी है दरमियानी क़िरात इब्तिदाई सूरत, और तीसरी किस्म हमारी क्या है इब्तिदाई क़िरात दरमियानी सूरत। क्लियर हो गया। ये हमारी 3 अक़साम है इब्तिदा की, और आपने इनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। और पिछली क्लास में हमने ये जो पहली वाली सूरत है ना इसका हुक्म हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम इंशाअल्लाह ये जो दूसरी और तीसरी किस्म है ना इनका हुक्म इंशाअल्लाह जानेंगे। अच्छा, ध्यान रखिए इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत से मुराद क्या है, यानी आपने जब कोई नई सूरत का आगाज करना हो, यानी आप पहली बार कुरान को खोल रहे हैं, अब आपने नई सूरत का आगाज करना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने तअव्वुज़ और बस्मला दोनों जरूरी पढ़ने हैं। यानी आपने तअव्वुज़ भी पढ़ना है और आपने तस्मिया भी पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों आपने पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो यह हमारी पहली सूरत थी। दरमियानी क़िरात इब्तिदाई सूरत से मुराद होता है यानी आपने एक सूरत को खत्म कर दिया, अब आपने दूसरी सूरत का आगाज करना है। यानी आपने सूरह फातिहा को पढ़ा, अब आप सूरह बकरा शुरू करने वाले हैं, तो सूरह बकरा शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो होगी दरमियानी सूरत। उसके बाद हमारी आती है तीसरी सूरत, वो है इब्तिदाई क़िरात दरमियानी सूरत। यानी अब आपने अगर कहीं बीच में से कुरान की आयत को शुरू कर दिया तो उस सूरत में आपने सिर्फ तअव्वुज़ ही पढ़ना है, यानी सिर्फ आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको इख्तियार है, बिस्मिल्लाह में आपको इख्तियार है, चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें। बात क्लियर होगी। तो ये 3 सूरतें हमारी आ जाती थी। अच्छा, उसके बाद हमने जाना था कि तअव्वुज़ और तस्मिया के फसल, यानी फसल हम कहते हैं जुदा करने को और वसल हम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को। इसकी फिर हमारी कुछ वजूहात आती थी। यानी पहली सूरत और उसका हुक्म क्या था, यानी ये जो हमारी पहली सूरत है ना इसका हुक्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। यानी तिलावत शुरू करते वक्त अगर किसी सूरत को पढ़ना चाहें तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के वसल यानी मिलाकर पढ़ने और फसल यानी जुदा करके पढ़ने के लिहाज से 4 सूरतें बनती थी। और वो 4 सूरतें क्या थी,
وہ 4 صورتیں ہماری جو تھی وہ جائز بھی تھی، اور وہ 4 صورتیں ہیں، سب سے پہلا وصل کل، دوسرا فصل کل، تیسرا وصل اول فصل ثانی، اور چوتھا فصل اول وصل ثانی۔ تو یہ ہماری کتنی صورتیں آتی تھی؟ ہماری 4 صورتیں آتی تھی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو چلے میں ان کو لکھ دیتا ہوں، جیسے پہلی صورت وصل کل، دوسری صورت فصل کل، اس کے بعد فصل اول وصل ثانی، اور چوتھی صورت ہماری بنتی تھی وصل اول فصل ثانی۔ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں جلدی میں لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے آلریڈی اس کو پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، یہ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وصل کل سے مراد ہے یعنی سب کو ملانا، یعنی آپ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور جب آپ کوئی صورت شروع کرنا چاہیں تو آپ تمام کو ملا سکتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ وصل کل ہے، جائز ہے۔ فصل کل یعنی ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس چھوڑ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس چھوڑ دیا، الحمدللہ رب العالمین، سانس چھوڑ دیا، تو یہ ہماری فصل کل کہلائے گی۔ اس کے بعد فصل اول وصل ثانی، یعنی پہلے کو جدا کرنا، یعنی آپ تعوذ کو الگ سے پڑھیں گے اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ یا کوئی سی بھی صورت کو الگ سے پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس چھوڑ دیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو اب آپ نے دونوں کو ملا دیا، بسم اللہ کو اور الحمد شریف کو۔ چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی وصل اول سے مراد ہے یعنی تعوذ اور تسمیہ کو ملانا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملانا اور کسی صورت کو الگ سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کو ایک ہی سانس سے پڑھا، سانس چھوڑ دیا، اب آگے کوئی سی بھی صورت شروع کر سکتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد یا الم تر کیف یا الف لام میم یا کوئی سی بھی صورت۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہماری 4 صورتیں بنتی تھی ابتدائی قرات، ابتدائی صورت کے حوالے سے، لیکن اب ہم نے انشاءاللہ درمیانی قرات ابتدائی صورت کے حوالے سے اس کا حکم جاننا ہے، اس کی صورت جاننی ہے انشاءاللہ۔ تو اب آپ کے سامنے جو باتیں آئیں گی نا وہ آپ نے اب سمجھ لینی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ 2 صورتیں پڑھنے والے ہیں، دوسری صورت اور تیسری صورت، اور اس کا حکم پڑھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ دھیان میں رکھیے گا۔ چلیے اب ہم یہاں پر اور اس کا حکم، دوسری صورت اور اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک، یہ جو ہماری دوسری صورت ہے نا، یہ آپ کی ہے کہ اگر ابتدائی صورت درمیانی تلاوت ہو، اگر ابتدائی صورت درمیانی تلاوت ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی اگر آپ نے کوئی صورت ایسی شروع کرنی ہے، آپ نے اس سے پہلے ایک صورت پڑھی ہے، اب آپ نے نئی صورت کو شروع کرنا ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے دوسری صورت میں؟ آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلی صورت میں آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کو پڑھنا ہوتا ہے، دوسری صورت میں صرف بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور تیسری صورت میں صرف تعوذ ہی پڑھنا ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو اختیار ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہمیں صرف بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ یعنی ہم نے ایک صورت پڑھی، ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ بقرہ کو شروع کرنا ہے، تو ہم نے صرف بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اب اگر ابتدائی صورت درمیانی تلاوت ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، اور ان 4 صورتوں میں سے 3 صورتیں جو ہے نا وہ جائز ہیں اور ایک صورت اس میں ناجائز ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلے سب سے پہلی جو جائز صورتیں ہماری اس کے اندر آئیں گی نا، وہ سب سے پہلی ہے وصل کل، دوسری ہے فصل کل۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے پچھلی کلاس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے یہ فصل کل، وصل اول وغیرہ ساری چیزیں دیکھی ہیں نا، ان کو انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے تیسرا کلیئر؟ تو یہ جائز صورتیں ہماری ہیں، ٹھیک، جائز صورتیں، یعنی یہ کون سی جائز صورتیں ہیں؟ جب ہم ایک صورت کو مکمل کر کے دوسری صورت کا آغاز کریں گے، سٹارٹ کریں گے دوسری صورت پڑھنا، تو یہ 3 صورتیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وصل کل کا معنی ہوتا ہے پورے کو ملانا، وصل کل کا معنی ہوتا ہے پورے کو ملانا۔ اچھا، اب ہماری یہ جو دوسری صورت ہے نا، اس میں اعوذ باللہ کا تعلق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو دوسری صورت ہے نا، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، تو ہم نے صرف بسم اللہ بیچ میں پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ اس حوالے سے ہماری صورت ہے، ٹھیک۔ وصل کل آپ جیسے آپ نے پورے کو ملانا ہے، فار ایگزامپل آپ پچھلی صورت کی آخری آیت پر پہنچے، یعنی آپ نے کوئی سی بھی صورت لی ہو، چاہے سورہ فاتحہ لی ہو، چاہے
ہم سورہ ماعون کو لے لیتے ہیں. اگر آپ سورہ ماعون پڑھ رہے ہیں، جب آپ سورہ ماعون کی آخری آیت پر پہنچیں گے نا، اب آپ نے اگلی سورت کون سی شروع کرنی ہے اس کے بعد؟ انا اعطینا، یعنی سورہ کوثر کو شروع کرنا ہے. لیکن سورہ کوثر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کو بھی پڑھنا ہے. تو آپ وہاں پر وصل کل کر سکتے ہیں، یعنی آپ پہلے سورہ ماعون کی آخری آیت کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ بسم اللہ کو ملائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ انا اعطینا کو ملائیں گے، تو یہ ہماری وصل کل کہلائے گی. فار ایگزامپل وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو اب آپ نے تینوں کو ملایا، پچھلی سورت کی آخری آیت کو اور بسم اللہ کو اور اگلی والی نئی سورت کو ملایا، تو یہ آپ کی وصل کل کہلائے گی. اچھا، فصل کل جو ہے نا، فصل کل ہم کہتے ہیں جدا کر کے پڑھنا، یعنی سب کو جدا کر کے پڑھنا، یعنی ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا. اب آپ سورہ ماعون کی آخری آیت پر پہنچیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو شروع کرنا ہے، تو آپ نے ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا ہے، یعنی پچھلی آیت کو الگ سے، بسم اللہ کو الگ سے اور سورہ کوثر کو الگ سے. فار ایگزامپل وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ختم، سانس چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس چھوڑ دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو آپ نے ہر ایک کو الگ الگ پڑھا، تو یہ آپ کی فصل کل کہلائے گی. یہ صورت بھی جائز ہے، اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسری صورت ہماری ہے فصل اول وصل ثانی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پہلے کو آپ نے الگ کرنا ہے، جدا کرنا ہے، اور دوسرے کو ملانا ہے. یعنی آپ پہلی صورت کی آخری آیت جب اس پر پہنچیں گے نا، تو اس کو آپ جدا کر کے پڑھیں گے. فار ایگزامپل آپ سورہ ماعون پڑھ رہے ہیں اور سورہ ماعون کی آخری آیت کو آپ نے الگ سے پڑھنا ہے. فار ایگزامپل آپ سورہ پڑھتے آ رہے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین وغیرہ وغیرہ، پھر آگے آپ پہنچیں گے لاسٹ والی آیت پر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب آپ نے سانس کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے وصل ثانی کرنا ہے، یعنی وصل ثانی سے مراد وصل کہتے ہیں ملانے کو، یعنی دوسرے کو ملانا ہے. اب آپ نے بسم اللہ اور انا اعطینا کو ملا کر پڑھنا ہے. یہ ہماری ہوتی ہے فصل اول وصل ثانی والی صورت. یہ بھی جائز ہے. تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہماری کیا تھی؟ جائز صورتیں تھی، 3 جائز صورتیں تھی. لیکن اس میں جو ایک ناجائز صورت ہے نا، ناجائز صورت، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ہے اس کا الٹا. فصل اول وصل ثانی ہے نا، وصل کو پہلے لاؤ، وصل اول فصل ثانی، اس کا الٹا کر دو. یعنی وصل ہم کہتے ہیں ملانے کو. اب آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں اور کسی سورت کی آخری آیت پر آپ پہنچے اور اس سورت کی آخری آیت کو آپ بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور اگلی جو نئی سورت آپ سٹارٹ کریں گے وہ الگ سانس سے شروع کریں گے، تو وہ سورت جائز نہیں ہے، وہ قراء کے نزدیک درست نہیں ہے، وہ جائز بالکل نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ سورہ ماعون کی آخری آیت پر پہنچے، آپ نے پڑھا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اب آپ نے وقف کیا، یعنی آپ نے بسم اللہ کو پیچھے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے ساتھ ملا دیا. اب آپ نے سانس چھوڑ دیا، اس کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَا کو الگ سے شروع کر دیا، تو یہ صورت ناجائز ہے. اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. بھئی یہ صورت جو ناجائز ہے تو ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تسمیہ کا جو تعلق ہے نا اور تسمیہ کا جو محل ہے نا، یعنی پڑھنے کی جگہ، آپ خود بتاؤ بسم اللہ کے پڑھنے کی جگہ کہاں پر ہوتی ہے بھائی؟ جب ہم نیا سورہ شروع کرتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے نا، پچھلی کلاس میں نے سارا بتایا ہے. یعنی جب بھی ہم کوئی نیا سورہ شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. اگر ہم قرآن کو بیچ میں سے پڑھتے ہیں تو ہم نے صرف تعاوذ پڑھنا ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے ساتھ بسم اللہ کو ملا دیا، تو اب بسم اللہ ہم نے اِنَّا أَعْطَيْنَا کے ساتھ نہیں ملا دیا، تو اس کا تعلق ختم ہو گیا. بسم اللہ کا تعلق آپ نے پچھلی والی سورت کی آخری آیت کے ساتھ ملا دیا. اس کو پڑھنے کی جگہ جو تھی، بسم اللہ کے پڑھنے کی جگہ تھی، وہ تھی ابتدائی سورہ کے شروع میں. لیکن آپ نے بسم اللہ کو پچھلی والی سورت کے ساتھ ملا دیا اور اِنَّا أَعْطَيْنَا کو یا کوئی اور سورت کو الگ سے پڑھا، تو یہ سورت جو ہے نا یہ درست نہیں کہلائے گی. اور اہل فن کے نزدیک، اہل قراء کے نزدیک یہ جو اس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ناجائز ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے. تو یہ ہماری 3 صورتیں جائز صورتیں ہیں اور ایک صورت ہماری ناجائز ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ بھائی چلو یہ صورتیں تو ہم نے سمجھ لیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر تلاوت کے درمیان سورہ توبہ شروع کرنی ہو تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ دیکھیے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، مت ہے. آپ نے اس میں دیکھا کہ آپ نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَا پڑھا. پھر آپ نے فصل کل میں کیا کر دیا؟ آپ نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الگ سے پڑھا، بسم اللہ الگ سے پڑھا، إِنَّا أَعْطَيْنَا الگ سے پڑھا. پھر آپ نے کیا کر دیا؟ پھر آپ نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الگ سے پڑھا، بسم اللہ اور إِنَّا أَعْطَيْنَا ایک ساتھ پڑھا. تو یہ 3 صورتیں آپ نے کر دی. لیکن سوال ہے کہ اگر تلاوت کے درمیان سورہ توبہ شروع کرنی ہو تو سورہ توبہ کو شروع کرتے وقت ہم کیا کریں؟
کیونکہ سورہ توبہ جو ہے نا یہ آپ کی سورہ نمبر 9 ہے، اور سورہ نمبر 9 سے پہلے سورہ نمبر 8 جو کہ سورہ انفال ہے. یعنی جب آپ سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال کی ٹوٹل آیتیں ہیں نا وہ 75 ہے. یعنی جو ہی آپ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 75 پر پہنچیں گے، یعنی آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 75 پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے آگے کیا شروع کرنا ہے؟ آپ نے سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے. لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، مت پڑھنی ہے بسم اللہ. تو کرنا کیا ہے بھائی؟ اس صورت میں ہم نے کیا کرنی ہے، اس کی 3 صورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، اور تینوں صورتیں جو ہے نا وہ آپ کی جائز ہیں، یعنی 3 جائز وجہیں ہمارے پاس آتی ہیں. دھیان رکھیے گا، ٹھیک. فار ایگزامپل سورہ توبہ یہ آپ کا سورہ نمبر 9 ہے، ٹھیک. اس سے پہلے آپ کی آتی ہے سورہ انفال، یہ آپ کا سورہ نمبر 8 ہے. فار ایگزامپل آپ فار ایگزامپل تراویح پڑھا رہے ہیں، ٹھیک، یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان کے اندر. آپ کیا پڑھیں گے؟ پہلے آپ نے قرآن کو شروع کر دیا، آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. اس کے بعد سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے صرف بسم اللہ پڑھ کر. اس کے بعد آپ سورہ بقرہ کو ختم کر کے سورہ آل عمران کو شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ کر. اس کے بعد سورہ آل عمران کو ختم کر کے آپ سورہ نساء کو شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ کر. سورہ نساء کو ختم کر کے سورہ مائدہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کر. سورہ مائدہ کو ختم کر کے آپ سورہ انعام پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کر. سورہ انعام کو ختم کر کے آپ سورہ اعراف پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کر. سورہ اعراف کو ختم کرنے کے بعد آپ سورہ انفال پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کر. لیکن سورہ انفال کو ختم کرنے کے بعد آپ سورہ توبہ بسم اللہ پڑھ کر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی. تو اس کی صورت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یا کسی نے کیا ہوگا یا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے بسم اللہ کے ساتھ، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. تو اس کی آپ کے پاس 3 جائز وجہیں آتی ہیں. کتنی؟ 3 جائز وجہیں. وہ 3 جائز وجہیں کیا ہے ان کو دھیان میں رکھیے گا. یا تو آپ اس صورت میں وقف کر سکتے ہیں، یا آپ دوسری صورت میں وہاں پر وصل کر سکتے ہیں، اور تیسری صورت جو ہے نا یا آپ وہاں پر سکتہ کر سکتے ہیں. یہ کب آپ کریں گے؟ جب آپ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ شروع کریں گے. باقی جو صورتیں ہوں گی نا وہ ویسے ہی بسم اللہ کے ساتھ چلیں گی، لیکن سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ سورہ برات کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ 3 چیزیں کرنی ہے. کیونکہ بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی تو بسم اللہ کے بدلے میں آپ نے یہ 3 چیزیں کرنی ہے. اس میں سے کون سا آپ کو آسان لگے گا وہی آپ کر سکتے ہیں. تینوں وجہیں آپ کی درست ہیں. اب میں آپ کو سب سے پہلے وقف کی بتاؤں گا. فار ایگزامپل آپ سورہ انفال کو پڑھ رہے ہیں اور سورہ انفال کی ٹوٹل آیتیں ہیں 75. کلیئر ہو گیا؟ جب آپ سورہ انفال کو پڑھنا شروع کریں گے آپ آیت نمبر 75 پر پہنچیں گے. اب آیت نمبر 75 کے بعد سورہ انفال کی کوئی آیت نہیں ہے. اب آپ نے کیا شروع کرنا ہے؟ سورہ برات سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے، اور سورہ توبہ کو وداؤٹ بسم اللہ شروع کرنا ہے. تو اب جب آپ سورہ انفال کو مکمل کریں گے آیت نمبر 75 پر پہنچیں گے. فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 75 ہے، یعنی إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو علیم پر آپ نے وقف کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے وقف کرنے کے بعد سیدھا سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. تو اب آپ نے وقف کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا. یعنی آپ سورہ انفال کو جب پڑھیں گے نا، پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی آپ پہنچ گئے ان اللہ بکل شیء علیم. سانس چھوڑ دو، آواز بند کر دو، اب شروع کرو براءۃ من اللہ ورسولہ. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہماری وقف کی صورت ہے. اچھا، دوسری جو جائز وجہ ہے وہ ہے وصل کرنا. آپ وصل بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 75 مکمل کر دی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ برات کو شروع کرنا ہے وداؤٹ بسم اللہ. تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ. اب یہاں پر جو آپ نے قاعدہ اپلائی کرنا ہے نا، وہ آپ نے اقلاب کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم. یہ دیکھیں، دھیان میں رکھے گا، علی من اصل میں کیا ہے؟ علی من ہے نا. علی من کے میم کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش ہے نا، تنوین ہے. اور اس کے بعد آپ شروع کیا کر رہے ہیں؟ براءتن ایسے کر رہے ہیں نا. تو جب آپ نے تنوین کے بعد با کو دیکھا تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جاتا ہے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے بھائی؟ اصطلاحات کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اقلاب ہوتا ہے. اور اقلاب میں آپ نے میم کا تلفظ کرنا ہوتا ہے. تو ایک چھوٹا سا میم آپ اضافی یہاں پر لگا دیں گے
یہ قاعدہ ہے ہمارے اقلاب کا، تنوین و نون ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو آپ نے اقلاب کرنا ہوتا ہے، میم کا تلفظ کرنا ہوتا ہے. تو اب آپ نے اس تنوین کی آواز کو میم میں چھپانا ہوتا ہے. تو آپ پڑھیں گے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ صورت جو ہے یہ وصل کی صورت، یعنی جب آپ ملا کر پڑھیں گے. اگر آپ وقف کریں گے تو صحیح ہے، بسم اللہ کے بغیر آپ نے پڑھنا ہے. اچھا تیسرا ہے سکتہ. سکتہ ہم کہتے ہیں سکتے میں کیا ہوتا ہے؟ سکتے میں سانس کو نہیں توڑنا ہوتا، صرف آواز کو بند کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ مطففین کے اندر ہے کلا بل ران علی قلوبہم. کلیئر ہو گیا؟ تو اب آپ سورہ انفال کو پڑھتے آ رہے ہیں، آیت نمبر 75 پر پہنچے ان اللہ بکل شیء علیم. سانس کو چھوڑنا نہیں ہے، صرف آواز بند کرنی ہے. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ آپ کے لیے وقف رہے گا. ان اللہ بکل شیء علیم وقف کر دیا، اس کے بعد براءۃ شروع کر دیا. لیکن اگر آپ وصل کرنا چاہیں، یہ بھی میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، تو آپ وہاں پر اقلاب کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے. یا سکتہ کر سکتے ہیں، آواز کو روک سکتے ہیں، سانس کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہماری کیا تھی؟ دوسری صورت تھی. الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا. کلیئر ہو گیا؟ درمیانی قرات ابتدائی صورت، یعنی جب ہم کوئی نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں، اس حوالے سے بات آ گئی، سورہ توبہ کی بات بھی آ گئی. اب ہے ابتدائی قرات درمیانی صورت، یعنی آپ نے قرآن کے بیچ میں سے شروع کرنا ہو، صورت سے نہیں. ہاں اب نئی صورت نہیں. فار ایگزامپل جیسے الحمد ایک صورت ہے، سورہ بقرہ ایک ہے، سورہ آل عمران ایک ہے، سورہ نساء ایک ہے، سورہ مائدہ ایک ہے، سورہ انعام ایک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ صورتیں نہیں، یعنی ان صورتوں کے بیچ میں سے. فار ایگزامپل سورہ بقرہ کے بیچ میں سے ان الذین کفروا سواء علیہم، یا سورہ آل عمران کے بیچ میں سے هو الذی، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے جو بھی صورتیں بیچ میں سے آپ نے شروع کرنی ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ آپ نے صرف تعوذ پڑھنا ہے. اگر بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اختیار ہے. تو وہ صورت انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو الحمدللہ دوسری صورت ہماری کمپلیٹ ہوگی. چلے کیا ہے ہماری تیسری صورت اور اس کا حکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ہو گیا یہ. اچھا اب اس میں کیا ہوگا تیسری صورت میں کہ اگر ابتدائی تلاوت درمیانی صورت سے ہو، اگر تلاوت ابتدائی تلاوت، یعنی اگر تلاوت کی شروعات درمیانی صورت یعنی صورت کے بیچ میں سے ہو، یعنی اگر کسی صورت کے بیچ میں سے ہم پڑھیں گے کہیں پر، تو آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ضروری میں تعوذ پڑھنا ہوتا ہے. تسمیہ چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، اس میں آپ کو اختیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، اس صورت میں آپ نے صرف تعوذ پڑھنا ہے. لیکن اگر تسمیہ پڑھی جائے تو اس کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں، اور جن میں سے 2 جائز ہیں اور 2 ناجائز ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اگر آپ تسمیہ پڑھنا چاہیں، ویسے تو آپ آیت کے شروع میں تسمیہ نہیں پڑھتے ہیں، یعنی کہیں بیچ میں سے آپ نے پڑھا، آپ کو بتایا جاتا ہے صرف تعوذ پڑھو. لیکن اب اگر آپ نے تسمیہ پڑھا، آپ کو نہیں معلوم تھا بھائی، آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی بسم اللہ ہر جگہ لکھا ہے، تو چلو بھائی کہیں سے بھی اللہ کے نام سے ہی تو شروع کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات اللہ کے نام سے شروع کرنے کے باوجود آپ اس میں مانوی غلطی کریں گے. ہاں مانوی غلطی ہو جائے گی، اور بعض اوقات تو آپ الٹا پلٹا معنی بھی کر سکتے ہیں اس کا. تو اس لیے بچنا چاہیے اس چیز سے. ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل میں نے کہا کہ اگر آپ تسمیہ پڑھیں گے نا تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، جن میں 2 آپ کی کیا ہے؟ 2 صورتیں اس میں جائز ہے اور 2 اس میں ناجائز ہے. سیم وہی صورتیں ہیں، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے جو اس میں جائز صورتیں ہیں، یعنی اگر آپ آیت بیچ میں سے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں نا تو آپ نے صرف تعوذ پڑھنا ہے. لیکن اب اگر آپ نے بسم اللہ پڑھی تو اس میں 2 صورتیں آپ کی جائز ہیں. جائز صورتیں کون کون سی؟ پہلی جو جائز صورت ہے وہ ہے فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، پہلی صورت. اور دوسری صورت ہماری ہے وصل اول، فصل ثانی. یہ آپ کی کیا ہے؟ جائز صورتیں ہیں. کلیئر ہوگی؟ اس کے بعد ہماری ناجائز صورتیں، اس سے آپ نے بچنا ہے، تیسری اور چوتھی. یعنی جو ہماری ناجائز صورتیں اس کے اندر آئیں گی نا، وہ کیا آئیں گی؟ ان کا اپوزٹ کر لو. یہاں پر فصل ہے، یہاں پر وصل کل لکھو. یہاں پر وصل اول، فصل ثانی ہے، تو یہاں پر فصل اول، وصل ثانی لکھو. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ 2 صورتیں آپ کی کیا ہے؟ ناجائز ہے. یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے میں فصل کل جائز صورتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو جائز صورتیں ہیں. فصل کل میں آپ کیا کریں گے؟ آپ استعاذہ اور بسملہ اور آیت کو الگ الگ 3 سانسوں میں پڑھیں گے.
فصل کا معنی ہوتا ہے نا جدا کر کے پڑھنا، یعنی آپ استعاذہ کو الگ پڑھیں گے، بسم اللہ کو الگ پڑھیں گے اور آیت کو الگ سے پڑھیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ شروع سورت سے نہیں ہے، یہ قرآن کے بیچ میں سے، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں اگر آپ بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے۔ ویسے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ اگر قرآن کے بیچ میں سے کہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو الگ سانس سے، اس کے بعد الگ سے، لیکن اس میں بھی وصل نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں، عربی کا معنی جانتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ سے تعوذ پڑھیں اور وہ بھی جدا کر کے، یعنی فصل کی صورت میں اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلا فصل کل، بسم اللہ کیسے پڑھیں گے؟ استعاذہ الگ سے، بسم اللہ الگ سے، اور کوئی آیت الگ سے۔ فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ، اور آپ نے پھر آگے سورت کے بیچ میں سے پڑھا، جیسے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 پڑھی، تو هو الذی سے پڑھا، تو آپ نے اعوذ باللہ کو الگ پڑھا، بسم اللہ کو الگ پڑھا، اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت آپ نے الگ سے پڑھی، تو یہ فصل کل ہے، جائز صورت ہے۔ دوسری صورت فصل اول فصل ثانی، اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے استعاذہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے اور آیت کو الگ سے پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک، اور بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملانا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وقف کرنا ہے، سانس چھوڑنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یا کوئی سی بھی آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم، لیکن آپ نے یہ چیز کرنی ہے۔ تو دو صورتیں ہماری جو تھی جائز صورتیں تھی، اس کے بعد ناجائز صورتیں ہماری دو ہے، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ اس میں کیا ہوگا؟ وصل کل کا معنی ہوتا ہے سب کو ملانا، فار ایگزامپل آپ نے پورے کو ملایا، جیسے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان، تو اب آگے آپ کوئی سی بھی آیت شروع کریں گے، فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اب آپ نے رحیم کی میم کو شیطان کے ساتھ آگے ملا دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ الشیطان، آپ نے پہلے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانی مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے تنگ دستی کا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ تو اب دیکھیں میننگ اس کا خلط ملط ہو گیا معنوی اعتبار سے، تو یہ چیز آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے، یہ ہماری ناجائز صورت ہے، یعنی آپ نے ہر ایک چیز کو نہیں ملانا ہے۔ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، نہیں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے۔ اچھا، چوتھی صورت جو ناجائز ہے وہ ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی پہلے کو جدا کرنا اور تسمیہ اور آیت کو ملا دینا۔ فار ایگزامپل ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الگ سے پڑھا، سانس چھوڑ دیا، اب آپ پڑھیں گے اسی آیت کو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو اب اس میں کیا ہوا؟ ملانے کی صورت میں یہاں پر ایک اندیشہ ہے، ایک امکان ہے کہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ کسی ایسی چیز کا ذکر نہ آ جائے جس کا اللہ کے نام کے ساتھ آنا بے ادبی ہے، جیسا کہ معنوی خرابی آنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے، بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ تھی صورتیں ہماری، اگر آپ بیچ میں سے کوئی آیت پڑھیں گے، اگر آپ اس میں بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ دو صورتیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، ادروائز آپ تعوذ پڑھیں، اس کو فصل کی صورت میں پڑھیں تو کافی ہے، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو یہ دو صورتیں آپ اپلائی کریں گے، یہ دو صورتیں بالکل اپلائی نہیں کیجیے گا ورنہ قرآن کے اندر غلطی ہوں گی۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلے، یہ تو تھا بسم اللہ کے حوالے سے، لیکن اب اگر تلاوت کے دوران آپ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اس کی بھی دو صورتیں آپ کے پاس ہیں، یعنی آپ صرف تعوذ پڑھیں گے، اس کی دو صورتیں آپ کے پاس ہیں، کلیئر ہوگی بات؟ چلے، تو بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی اب اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں تو کیا پڑھنا ہے بھائی؟ صرف تعوذ پڑھنا ہے، ٹھیک، صرف تعوذ پڑھنا ہے۔ میں اس کو ڈیٹیل سے اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی ٹیلی گرام پر، آپ ٹینشن نہ لیں، تو میں یہاں پر اب وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں زیادہ لکھتے، میں اس سے پہلے لکھتا تھا نا بہت زیادہ، تو میں لکھتا نہیں ہوں ابھی، جو میں نے کہا ہے اپنے منہ سے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی ٹیلی گرام چینل پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ ٹیلی گرام پہ جا کے ایسے قاری عاقب اور 1 لگا کر سرچ کریں انشاءاللہ، تو آپ کو ٹیلی گرام آئی ڈی مل جائے گی اور انشاءاللہ اس پر پی ڈی ایف آپ کو اس کلاس کے بعد مل جائے گی، کلیئر؟ چلے، اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کی آپ کی دو جائز صورتیں بن جاتی ہیں۔
ٹھیک ہے نا, اور دونوں آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے, دونوں تو جائز ہیں, لیکن اس میں ریکمینڈ آپ کو جو کر رہا ہوں نا, وہ میں آپ کو فصل کر رہا ہوں, یعنی الگ الگ پڑھنا. ٹھیک, اس میں دو صورتیں ہماری آتی ہے, ایک تو فصل اور دوسری آتی ہے وصل. فصل ہم کہتے ہیں جدا کر کے, اور وصل ہم کرتے ہیں ملا کر پڑھنے کو. ٹھیک, فار ایگزامپل آپ کوئی آیت شروع کر رہے ہیں بیچ میں, قرآن کے بیچ میں سے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اگر فصل کریں گے, فصل سے مراد یعنی الگ الگ پڑھیں گے. فار ایگزامپل آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سانس کو چھوڑ دیا, اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو آپ نے اعوذ باللہ کو الگ سے پڑھا, الگ سانس سے, اس کے بعد ان الذین کفروا سے شروع کیا, تو یہ صورت آپ کی صحیح ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری صورت ہے نا وصل, یہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے, قرآن کا معنی پورا نہیں جانتے, تو آپ نے احتیاط کرنا لازم ہے. تو اس صورت میں صرف فصل آپ کر سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ تعاوذ پڑھیں فصل کے ساتھ. وصل کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنا, یعنی آپ تعاوذ اور آیت کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھیں گے, یہ ہوتا ہے وصل. فار ایگزامپل آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم. تو آپ نے کیا کر دیا, آپ نے ان میں جو پہلی صورت تھی نا, یعنی جو فصل تھی نا, جدا کر کے پڑھنا, یہ بہتر ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا, یہ بہتر ہے, آپ اسی کو اپلائی کریں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے, لیکن اس میں مانوی خرابی کہیں کہیں آ سکتی ہے. اب چونکہ جب آپ کوئی صورت شروع کر رہے ہیں نا, صورت کا بیچ والا حصہ, کوئی آیت شروع کر رہے ہیں, تو آپ نے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے استعاذہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن کا حکم بھی ہے نا. اگر آپ سورہ نحل کھول کر دیکھیں گے, سورہ نحل ہمارا سورہ نمبر 16 ہے, اور آیت نمبر 98 میں آپ کو ملتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, یعنی تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے. تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے جب آپ کوئی سورت شروع کریں تو آپ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو وہاں پر بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, یعنی آپ کیا کریں, آپ اعوذ باللہ پڑھیں, یعنی تعوذ پڑھیں. اب جہاں استعاذہ کو آیت سے ملانے میں مانوی خرابی نہ آتی ہو, تو وہاں وصل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ وصل آپ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں مانوی خرابی نہ آتی ہو. لیکن میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں فصل بہتر ہے, کیونکہ مانوی خرابی آپ کیسے پہچانیں گے, آپ کو عربی کا علم ہونا چاہیے, آپ کو قرآن کا ہر من و ان ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز کا کیا ترجمہ ہے. جیسے ہمیں ابھی سے پہلے دیکھا الشیطان یعدکم, یعنی شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے تنگ دستی کا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا, اور ہم نے اس کو بسم اللہ کے ساتھ ملا دیا پیچھے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے تنگ دستی کا, اور تمہیں بے حیائی کا کیا دیتا ہے, حکم دیتا ہے. تو ملانے کی پڑھنے کی وجہ سے ایک معنی کے اندر نا وہ ایک شبہ پیدا ہو گیا, ایک شک پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو بہتر آپ کا یہ ہے. تو وصل جائز ہے جہاں تک مانوی خرابی لازم نہ آتی ہو, لیکن اگر مانوی خرابی آتی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن آپ اگر عربی نہیں جانتے تو آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں, صرف فصل آپ کر سکتے ہیں, یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھیں اور کسی اور آیت کو الگ سے پڑھیں. لیکن اگر آپ اعوذ باللہ اور کوئی آیت ایک ساتھ پڑھیں گے, فار ایگزامپل آپ نے پڑھا سورہ فصلت کی آیت نمبر 47 ہے, سورہ فصلت کی آیت نمبر 47 ہے, آپ پڑھیں گے, وہاں پر ہے الیہ یرد علم الساعہ, الیہ یرد علم الساعہ, یہ آیت ہے سورہ فصلت کی. آپ اگر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ, اب اس کا ترجمہ دیکھیں کیا بنے گا, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم. اب یہاں پر قیامت کا علم لوٹتا ہے کس کی طرف, یہاں پر نعوذ باللہ ہم اس میں ایک شبہ پیدا ہو گیا, بھائی قیامت کا علم شیطان کی طرف لوٹ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ, اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھا نا تو ترجمہ بنے گا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم. یہ اسی کس کی طرف ہم کر رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ہم شیطان کی طرف نہیں کر رہے ہیں, لیکن سننے والے کو لگے گا بھائی یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے. تو مانوی خرابی آ رہی ہے نا, تو اس سے بچنا چاہیے. یا آیت کے شروع میں اللہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی نام آ گئے یا صفاتی ناموں میں سے کوئی نام آ گیا, جیسے الرحمن اللہ کا ذاتی اللہ کا صفاتی نام ہے نا. تو آپ دیکھیں گے جب آپ سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں نا, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 پر پہنچتے ہیں, وہاں پر ایک آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ, ہے نا. اگر آپ تعوذ اور اس کو ملائیں گے, آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استویٰ, آپ نے رجیم کی میم کو اگلے والے رحمان کے را سے ملا دیا, اور رحمان اللہ کا نام,
اتنا بڑا نام رحمان، بڑا مہربان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى. معنی کیا بنے گا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. تو نعوذ باللہ یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوگا. میں تو اس کو بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں گا، اللہ مجھے معاف فرمائے. یعنی ہم یہاں پر اب نعوذ باللہ ہم یہاں پر یہ معنی لا رہے ہیں کہ شیطان مردود سے یعنی خدائے رحمان سے، نعوذ باللہ. تو ایک معنوی تبدیلی ہوگی نا، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن کو سمجھ کر پڑھو. آپ اگر ایسی غلطیاں کرو گے نا تو معنی کہیں کا کہیں چلا جائے گا. تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ تعوذ پڑھیں گے نا سورت کے شروع میں تو اس کو آپ الگ سے پڑھو، الگ سانس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس چھوڑو. اس کے بعد کوئی سی بھی ان الذین کفروا هو الذی یصورکم یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کچھ بھی یا ایھا المزمل یا کچھ بھی آپ بیچ میں سے شروع کرنا چاہیں تو آپ صرف الگ سے پڑھو. وصل بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں معنوی خرابی نہ آتی ہو. لیکن جب عربی معلوم نہ ہو، قرآن کا ترجمہ معلوم نہ ہو تو اس کو سکپ کرنا میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اس کو سکپ کر دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہاں آپ نے فصل کرنا ضروری ہے جہاں معنوی خرابی کا معلوم نہ ہو. تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں تمام باتیں جان لی. الحمدللہ کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں رہا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو انشاءاللہ ٹیلی گرام پہ آپ مجھے میسج کریں یا آپ کمنٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا. تو الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا. اب انشاءاللہ ہم مخارج کی طرف جانے والے ہیں انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں ہر ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انسٹاگرام پہ لازماً فالو کیجیے گا. آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا ناراضگی ہے مجھ سے. اگر آپ مجھ سے ناراض ہے تو اس لیے پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے آپ کیا کرنا چاہیں. لیکن اگر آپ ناراض نہیں ہیں، خوش ہیں، مجھ سے پڑھانے سے خوش ہیں تو انسٹاگرام پہ لازماً فالو کیجیے گا. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ انسٹاگرام پر آئیں گے اور وہاں پر ضرور آئیے. آپ کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں، ریلز آپ کے لیے لاتا ہوں تاکہ آپ کوئی دین کی بات سمجھیں اور اوروں تک پہنچائے. میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لیے بھی بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو امید کرتا ہوں پوری کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں لازماً اس کو شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. اور ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ ٹیلی گرام پہ میسج کر رہے ہیں نا کہ ہمیں جوائن کر لو، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنا یوزر نیم کسی اور نام سے رکھا ہے، جیسے کسی نے مسٹر رکھا ہے، کسی نے راکی رکھا ہے، کسی نے راکی راک سٹار رکھا ہے، تو وہ چیزیں نہ کریں. تو اس سے آپ گروپ میں جوائن نہیں ہوں گے. آپ اپنا آپشنل نام ڈالیں. اگر آپ فیمیل ہیں تو فیمیل کا نام ڈالیں، اگر آپ میل ہیں تو میل کا نام ڈالیں. میل کے لیے گروپس ابھی نہیں بنے ہیں. میل کے لیے ابھی آن لائن کلاس ہے یوٹیوب پر. فیمیلز کے لیے گروپ بنا ہے اور فیمیلز کے لیے فیمیل ٹیچر الگ سے پڑھا رہی ہے. میں پرسنلی نہیں پڑھا رہا ہوں، میں صرف وہاں پر اس کا کیئر ٹیکر ہوں، یعنی میں CEO ہوں وہاں کا، یعنی اس گروپ کا. تو میرے انڈر میں وہ کلاسز ہو رہی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ صرف لڑکیاں جو ہے نا وہ اس گروپ میں جوائن ہو جائیں. فاریہ سلطانہ جو بہت اچھی ٹیچر ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے مخارج سکھا دے گی. آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہو اس کلاس کے ریلیٹڈ وہ آپ کو انشاءاللہ وہاں پر بتائے گی، کیونکہ وہ ہماری اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ ہر ایک چیز باریکی سے سمجھائے گی انشاءاللہ. تو مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما